अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का दिन सहाफ़त के लिए एक स्याह दिन है। आज एक सहाफ़ी, एक यूट्यूबर, एक व्लॉगर असद अली तूर को एक मरतबा फिर एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है, बावजूद इसके कि वो ताउन कर रहे थे। FIA ने उनको एक नोटिस भेजा, वो FIA के सामने पेश हुए, 8 घंटे तक उनके सवालात के जवाबात देते रहे, वापस आए और फिर अगले रोज़ एक नया नोटिस उनको मौसूल हुआ। उस नोटिस मिलने के बावजूद वो दोबारा FIA के सामने गए, मगर FIA ने असद अली तूर को रात गए गिरफ्तार कर लिया और आज इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने असद अली तूर का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अब इस केस का एक बैकग्राउंड है। असद अली तूर को गिरफ्तार क्यों किया गया है? असद अली तूर ने ऐसा क्या जुर्म किया है कि उन्हें अब बाकायदा तौर पर पहले नोटिस सर्व किए गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई और आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी उनका दे दिया गया। बुनियादी मुद्दा कुछ यूँ है कि असद अली तूर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमने अक्सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्टिंग साथ की है और यूट्यूब पर वीडियोस भी हम एक दूसरे के साथ करते रहे हैं। असद अली तूर ने हमेशा से जो अदालती मामलात हैं उन पर खुलकर बात की है और भले ही वो जस्टिस उमर अता बंदयाल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उनका जो एक सो कॉल्ड अलायंस था या एक हम ख्याल बेंचेस का एक आप कह सकते हैं कि एक टर्म यूज़ हुई थी लाइक माइंडेड जजेस की, जब उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हुआ करते थे, ये उनके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक थे और उसकी बुनियादी वजह ये थी उनके मुताबिक, असद अली तूर के मुताबिक, कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और दीगर जो जजेस हैं जो असद अली तूर के मुताबिक आज़ाद ख्याल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं और अहम मुकदमात की समात में उन जजेस को बेंचेस में शामिल नहीं करते, मगर अपने साथ जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जैसे जजेस को शामिल करते हैं। और इस पर उन्होंने जो तनकीद की, हमने भी तनकीद की, मगर असद अली तूर का जो तनकीद का अंदाज़ है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात वो ख़ुद तस्लीम भी करते हैं, मगर वो काफ़ी खुलकर तनकीद करते हैं। और हमने देखा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में जो असद अली तूर साहब ने तनकीद की है वो कोई अनप्रेसिडेंटेड तनकीद थी। मतलब है कोई, आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये कोई मामूल की तनकीद थी, काफ़ी हार्श उन्होंने उन पर तनकीद की। और फैक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि असद अली तूर साहब से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, नज़रियाती तौर पर आप उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर जो उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं वो हक़ाइक़ तो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। हाँ, अल्फाज का चुनाव हम अक्सर कहते हैं वो मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है, उनको ज़रा बेहतर अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जो बात है वो अपनी जगह पर बरकरार रहती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ही या उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया था, आपको याद होगा, सदारती रेफरेंस। उस वक्त हुकूमत थी इमरान खान साहब की। उस सदारती रेफरेंस पर हम में से अक्सर सहाफ़ियों ने उस सदारती रेफरेंस को मेलाफाइडी इंटेंट बेस करार दिया था, यानी बदनीति पर मबनी, और बुनियादी वजह उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नाखुश थी। हमारे मुताबिक हमारी ये राय थी कि जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक फ़ैसला दिया था फैज़ाबाद धरना का, उस फैसले से बहुत से जो पावरफुल सेक्टर्स हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो नाला हैं और उन्होंने उसके नतीजे में ये फ़ैसला किया, इस नतीजे पर पहुँचे कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहने देंगे। और फिर एक रेफरेंस आया और उस रेफरेंस के आने से पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कुछ कोशिश की मामलात को कूल डाउन करने की, मगर वो नाकाम रहे। और उसके बाद जब रेफरेंस आया तो फिर असद अली तूर भी हमारे साथ काफ़ी खुलकर उस पर बात करते थे। उस वक्त असद अली तूर लाइमलाइट में इस वजह से आए क्योंकि नया दौर एक वेबसाइट थी, उसके ऊपर वो रोज़ाना की जो अदालती कार्रवाई हुआ करती थी, जो टीवी चैनल्स पर कम ही रिपोर्ट होती थी, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सदारती रेफरेंस की, जो कि ओपन कोर्ट में हो रहा था, 10 रुकनी फुल कोर्ट था, जस्टिस उमर अता बंदयाल उसको हेड कर रहे थे। वो तमाम अदालती कार्रवाई रोज़ाना एक डायरी की सूरत में असद अली तूर वेबसाइट पर जारी कर देते थे और तमाम प्रोसीडिंग्स वहाँ पर A to Z बयान कर देते थे कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ। वहाँ से वो लाइमलाइट में आए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो शुरू किया और उस पर भी उन्होंने जो उनकी दानिश में दुरुस्त बात थी, हमेशा हमने देखा असद अली तूर साहब से मैं लाख इख्तिलाफ़ करता हूँ, हमारी बहस भी अक्सर होती है, मगर ह्यूमन राइट्स का अगर मामला हो, बुनियादी हकूक़ की अगर बात हो, तो असद अली तूर ने कभी ये नहीं देखा कि किसके बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। वो वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो बलोच तलबा हों, बलोच मिसिंग पर्सनस का मामला हो, सहाफ़ियों का मसला हो, जब भी कोई मसला होता है असद अली तूर साहब वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं और बुनियादी तौर पर तो यही उनका कसूर भी बताया जा रहा है। बहरहाल
اس سے بڑا قصور ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف وہ آواز اٹھاتے ہیں بلکہ بڑی دبنگ آواز اٹھاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، ان کو پی آر او بھی کہا جاتا تھا اسد علی طور صاحب کو، جب ان کا وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، اور اسد علی طور صاحب ان کے لیے باقاعدہ طور پر ویڈیوز بھی کرتے تھے، اپنے آرٹیکلز میں، اپنے ٹویٹس میں یہ مینشن کرتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو ایک اونچی معراج پر وہ بٹھاتے تھے، مجھ سمیت میں بھی ایسا ہی کرتا تھا، کیونکہ ہمیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ایک تصویر دکھائی تھی اس وقت، ہم یہ سمجھتے تھے کہ باقاعدہ طور پر یہ ایک ایسے جج ہیں جو اسٹیٹس کو کچھ چیلنج کرنا جانتے ہیں۔ خیر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ بڑا تاریخی ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں دن تھا، کیونکہ ایک ایسا جج جس کے خلاف ریاست کھڑی تھی، مگر اس نے ان تمام آرڈرز کے اگینسٹ بطور چیف جسٹس حلف اٹھا لیا، اپنی اہلیہ کو اپنے ہمراہ کھڑا کیا۔ آپٹکس بڑے دلچسپ تھے۔ اس روز بھی میری اسد علی طور سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ عادل بھائی کچھ چیزیں اچھی نہیں نظر آ رہی، کچھ میرے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ویٹ کروں گا، اس کو میچور ہونے دوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بن تو چکے ہیں، مگر دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیونکہ وہ کافی چیزیں انٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان کو کچھ انفارمیشن بھی تھی جو ہمیں بعد میں معلوم ہوئی، ہم نے پریکٹیکلی دیکھا بھی، مگر اسد علی طور صاحب کافی محتاط تھے، اور انہوں نے یہ بات مجھے پہلے کہہ دی تھی کہ میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے کہ ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک نیا روپ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ بہرحال میں نے ان کے اس آرگیومنٹ کو مسترد کیا دو ٹوک انداز میں، اور میں نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو فیڈ کیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ خیر، ایونچولی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا، اور پھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کنڈکٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسد علی طور صاحب نے ایک دو ماہ تو ایز سچ کوئی ایسی بات نہیں کی، اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب کھل کر فیصلے دینا شروع کیے، اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، اور عمران خان صاحب کا بیل کا میٹر ہو یا عمران خان صاحب کے دیگر مقدمات ہوں، پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا معاملہ ہو، سب سے بڑھ کر جو بلے کا نشان چھن گیا، وہ آئی گیس ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں پر اسد علی طور صاحب نے باقاعدہ طور پر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی، اور کافی کھل کر انہوں نے ان پر تنقید کی، اور جو ہم پہلے سے تنقید کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر، ہمیں بھی انہوں نے کافی پیچھے چھوڑ دیا، اور کافی دبنگ انداز میں، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن تھی جس کی بیس پر وہ یہ تنقید کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسد علی طور صاحب سے نالاں بھی ہیں۔ یہاں پر میں ایک کریڈٹ فارمر جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطاب بندیال، ان پر میں نے بھی بڑی کھل کر تنقید کی ہے۔ ہم سب دوستوں نے، ہم صحافیوں نے جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں ان پرٹیکولر، ان سب نے ان پر وقتاً فوقتاً کافی تنقید کی ہے، اور کافی ہماری طرف سے اکثر میں یہ قبول کرتا ہوں کہ زیادتی بھی ہوئی ہے، لیکن باوجود اس کے جسٹس عمر عطاب بندیال کا یہ ظرف تھا کہ انہوں نے کبھی بھی، یا ان کے دور میں کبھی، کسی بھی صحافی کے اوپر، ججز کے اوپر تنقید کو جواز بنا کر اس کے اوپر نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ اسے اٹھایا گیا، اور نہ ہی اس کی گرفتاری ڈالی گئی، نہ ہی اسے کوئی ایف آئی اے کا نوٹس آیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کسی بھی چیف جسٹس کے لیے، ایک ایسے چیف جسٹس کے لیے جن کی تصاویر تک ٹویٹ کی جاتی تھی، ان کی بیٹیوں کو ملائن کیا جاتا تھا سوشل میڈیا پر، آپ کو یاد ہوگا، مگر انہوں نے بڑے اعلیٰ ضفی کا مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے کبھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتقامی کارروائی کی بات نہیں کی تھی، بلکہ میں جس اسد علی طور کے لیے آج ویڈیو کر رہا ہوں، اسی اسد علی طور نے ایک ہماری ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور اس ملاقات میں کچھ باتیں ہوئیں، کچھ نہیں ہوئیں، چیف جسٹس بندیال سے، سوری، اس ملاقات میں کچھ باتیں ہوئیں، کچھ نہیں ہوئیں، کچھ باتیں اور کانٹیکسٹ میں ہوئیں۔ اسد علی طور نے اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو کی تھی، اور اس پر ہم بھی اسد علی طور پر کافی ناراض ہوئے کہ یار آپ نے یہ کیا کیا، مگر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جس میں باقاعدہ طور پر جسٹس کا عمر عطاب بندیال کے خلاف ایک ہیٹ سپیچ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزید کیمپین سوشل میڈیا پر شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا میٹیریل اپنی اس ویڈیو میں دے دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ ویڈیو کی، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اوتھ ٹیکنگ تھی سپریم کورٹ کے سیریمونیل ہال میں وہاں پر موجود تھا، اور اوتھ ٹیکنگ تھی جو اقبال حمید الرحمان صاحب ہیں ان کی بطور چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ۔ اس اوتھ ٹیکنگ کے اوپر اسد علی طور صاحب کی ملاقات ہوئی جسٹس عمر عطاب بندیال سے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی اور موضوع بحث تھی۔ اسد علی طور صاحب عمر عطاب بندیال صاحب کے پاس گئے اور ان کو ہاتھ ملایا۔ جسٹس عمر عطاب بندیال نے اسد علی طور کو گلے لگایا اور کہا کہ یار اسد علی طور صاحب، آج کل تو آپ کے بڑے چرچے ہیں،
آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عمر عطا بندیال جس کے خلاف اسد علی طور صاحب نے متواتر ویڈیوز کی تھیں، ٹویٹس کی تھیں، آرٹیکلز لکھے تھے، وہ عمر عطا بندیال صاحب اسد علی طور صاحب کو ان کے نام سے بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ کے کافی چرچے ہیں، انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی۔ خیر، وقت گزر گیا، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب آ گئے، اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے آنے کے بعد پھر اچانک سے ایک مقدمہ پاپ اپ ہوا، اور وہ مقدمہ بھی انہی حالیہ نوٹسز کے بعد آیا، کیونکہ جب بلے کا نشان کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسی نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، اس فیصلے کے بعد ان پر کافی زیادہ تنقید ہوئی، صحافیوں نے تنقید کی اور سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے بھی تنقید کی، اور کیونکہ سپریم کورٹ کے جو سینئر رپورٹرز ہیں جو قانونی پہلوؤں کے اوپر بھی گرفت رکھتے ہیں، انہوں نے کافی زیادہ جو نقائص ان کے مطابق تھے ان کی نشاندہی کی، اور اس بنیاد پر اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ گو کہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے، اور عدالتی فیصلے تو ہوتے ہی بھی اوپن ٹو پبلک اوپینین ہے، وہاں پر وہ جو پبلک ہے وہ اپنا اوپینین فارم کر سکتی ہے۔ ایز جرنلسٹ یہ ہمارا کام بھی ہے کہ ہمیں جو چیز بہتر لگے، جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کچھ غلط ہے، تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ جب تنقید ہوئی اور کافی زیادہ ہوئی، اور یہاں پر سوشل میڈیا کی میں بات کروں گا ضرور کہ صحافی تو چلیں ایک ٹو سم ایکسٹینٹ تنقید کرتے ہیں، ایشو ٹو ایشو تنقید کرتے ہیں، مگر جب سوشل میڈیا پر بات آتی ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھل کر تنقید ہوتی ہے، اور اس میں کافی حد تک ایک بدتمیزی کا عنصر بھی سامنے آ جاتا ہے جو کہ قابل مذمت ہے، مگر اس کو ہم تو روک نہیں سکتے ایز جرنلسٹ، مگر اس کی سزا ہم صحافیوں کو بھگتنا پڑی۔ صحافیوں کی لسٹیں بنائی گئی ہیں ایف آئی اے میں، ایک جے آئی ٹی قائم کی جو نگران حکومت ہے ہماری اس نے، اور ایف آئی اے کا جو جے آئی ٹی تھی اس کا مدعا یہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اور جو اعلیٰ عدلیہ پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کو نوٹسز بھیجے جائیں گے، اور نوٹسز سرو ہوئے، کچھ 47 نوٹسز تو پبلک کیے گئے، بہرحال فہرست جو بتائی گئی جو ہمیں دکھائی بھی گئی تھی ایک دو دوستوں کی جانب سے، وہ کافی طویل تھی۔ نوٹسز سرو ہوئے کچھ لوگوں کو، اور ایک ماحول بنایا گیا، اور یہ سب کچھ انتخابات سے پہلے ہو رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے کچھ صحافیوں کی درخواست کے اوپر، جو اس وقت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں، ان لوگوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر رہا ہوں، مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، اور انہوں نے مقدمہ وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جو 2 سال قبل جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے، سینئر جج تھے، اور ان کی عدالت میں عبدالقیوم صدیقی صاحب ایک درخواست لاہور کے کچھ صحافیوں کے ساتھ گئے تھے دائر کرنے، جس میں اسد علی طور بھی شامل تھے، انہوں نے وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی تھی، کیونکہ وہ بھی ایف آئی اے کے نوٹسز سے متعلق تھی۔ وہاں پر بھی اسد علی طور اور قاضی فائز عیسی کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاکرا ہوا، جب اسد علی طور صاحب نے قاضی فائز عیسی صاحب کو کہا کہ میں اپنی وہ درخواست جو پہلے 2 سال قبل دائر کی تھی وہ وڈرا کرتا ہوں، اور اس کی انہوں نے وجوہات بھی بتائیں، جس پر چیف جسٹس کافی برہم بھی ہوئے، مگر اسد علی طور صاحب نے عدالت کو کہا کہ جو میرے الزامات تھے میں ان پر آج بھی قائم ہوں، اور وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک دو موقعوں پر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اسد علی طور اور مطیع اللہ جان کی تعریف بھی کی، باوجود اس کے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی قاضی فائز عیسی صاحب پر تنقید کی عدالتی فیصلے کے بعد، اور اسد علی طور تو کر ہی رہے تھے۔ جب وہ تعریف کی اس کے بعد پھر نوٹسز بھی سرو ہونا شروع ہو گئے اسد علی طور اور مطیع اللہ جان کو، تو یہاں پر بہت سی باتیں سامنے آنے لگیں۔ اسد علی طور صاحب کے مطابق جب ان کو پہلا نوٹس ملا ایف آئی اے کی جانب سے، اور میری ان سے بات ہوئی ہے جب وہ واپس آئے ہیں وہاں سے 8 گھنٹوں کے بعد، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قاضی فائز عیسی صاحب کی ایما پر ہو رہا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے ہی کہنے پر مجھے فکس کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں، پنجابی کا غالباً لفظ تھا کہ اسد علی طور کو تن کے رکھو، اس طرح کا کوئی ورڈ تھا۔ تو میں نے ان سے بات کی کہ کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی یہ کام کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے عدیل بھائی ایسا نہیں لگتا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ اور لوگ ہیں۔ بہرحال ان کو جب وہ گھر واپس آئے ان کو ایک دوسرا نوٹس ملا، اور دوسرے نوٹس کے ملنے کے بعد جو میری ان پر فون پر بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ نو آئی ایم 100% شیور کہ مجھے آئندہ جو میری پیشی ہوگی اس پر جو میری آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر حاضری ہوگی اس پر گرفتار کر لیا جائے گا اور مجھے واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیوں اتنی سرٹنٹی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے، مجھے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب مجھے فکس کیا جانا ہے اور مجھے گرفتار کیا جانا ہے، مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ آج بھی اپنے ان تمام تر جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو الزامات ہیں ان کے اوپر قائم ہیں، اور وہ تو ابھی اور بھی کچھ کہہ رہے تھے۔ بہرحال وہ تو وقت آنے پر معلوم ہوگا، ان کے پاس اور بھی کچھ ایویڈنسز غالباً موجود ہوں گی جس کی بیس پر وہ اتنے شور ہیں، اور وہ بہرحال انہوں نے آج
جب ان کو پیش کیا گیا عدالت میں جب انہوں نے وہاں پر ایک صحافی کے سوال میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ریلیکس ہوں، ایف آئی اے والے اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیں۔ میں تو بس یہ کہوں گا کہ تھینک یو قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اور مجھ سے جب بات ہوئی تھی اسد علی طور صاحب کی تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک اور میڈل مل رہا ہے، میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں اٹھایا جانے والا پہلا صحافی ہوں گا، یہ میرے لیے بہت بڑا میڈل ہے، کیونکہ یہ میرا ایک بت تھا جو میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑے لیول کے جج ہیں، وہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کا آغاز بھی مجھ سے ہوگا، تو یہ میرے لیے بڑی اچھی ویک اپ کال ہے۔ تو وہ آج ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی ہائی کورٹ پہنچی اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگنے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑا جائے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کو بیٹے کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ اسد علی طور صاحب کی جو والدہ ہیں وہ ان کے ہمراہ رہتی ہیں، ان کے گھر پر ہی، وہ بیڈ ریڈن ہیں، کافی ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، باوجود اس کے وہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہیں۔ اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ان کی والدہ آئی ہیں۔ گزشتہ روز پیشی سے قبل اسد علی طور صاحب اپنی وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی کے ساتھ گئے، وہاں پر انہوں نے ایک بیل اپلائی کی، انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے، جو نوٹس تھا بیسیکلی ایف آئی اے کا اس کو انہوں نے چیلنج کیا، مگر ہمارے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہم کیسے پہلے سے ہی ان کو ضمانت دے سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ضمانت نہیں دی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں وہاں پر مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ اسد علی طور صاحب کے اوپر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے بہت سے دوست بھی آج کل کافی زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں اپنے ان دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آج آپ خوش ہو رہے ہیں، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کے جانے پر کوئی اور خوش ہوتا رہے۔ ہمیں ہمارے دوست کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسد علی طور صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کے نزدیک جو سچ ہے وہ بولا ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے، جو غلط ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کی ہے۔ آپ ان کی بات سے، ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے ججز کی توہین کی ہے تو ان ججز کو چاہیے کہ ان کے پاس توہین عدالت کا ایک اختیار موجود ہے، اس کو استعمال کریں، نہ کہ حکومت وقت جو ہے ججز کا کندھا استعمال کر کے صحافیوں کو فکس کرے۔ یا اگر یہ بات یہاں سے نکلے گی تو اب پھر دور تلک جائے گی، اور یہ ہم صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے سینئر دوست ہیں عمر چیمہ صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق اسد علی طور صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید کی پاداش میں گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ بوائز یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ ان سے نالاں تھی، کیونکہ کچھ باتیں اسد علی طور صاحب نے ان سے متعلق بھی کی تھیں جو ان کو ناگوار گزریں، اور اس وجہ سے اب اسد علی طور صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس میں مزید آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کا نوٹس لیں گے؟ کیا جو درخواست بیرسٹر صلاح الدین صاحب صحافیوں کو ایف آئی اے کے نوٹس سرو ہونے کے بعد دائر کرنے جا رہے ہیں، یا انہوں نے غالباً کرنی تھی کل کر دی ہے، اس کو کب سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا؟ کیونکہ اب اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ اب کھل چکا ہے۔ دو صحافی اسد علی طور اور عمران ریاض کو نوٹسز سرو ہو چکے ہیں۔ اسد علی طور صاحب کو اسی نوٹس میں گرفتار کیا گیا ہے، بلکہ جبکہ عمران ریاض صاحب کو نوٹس تو ایف آئی اے کا سرو کیا گیا، مگر گرفتاری ان کی اینٹی کرپشن نے کر لی۔ دیکھتے ہیں معاملات آگے کس حد تک جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔